बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। क्या पाकिस्तान में 2 से ढाई साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की खबरें दुरुस्त हैं? इमरान खान ने टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का खदशा क्यों जाहिर किया? इक़्तिदार के ऐवानों से क्या वाइब्स जो हैं वो इस वक्त मिल रही हैं? और फिर क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत का सरबराह अमेरिका या किसी और मुल्क से इंपोर्ट किया जाएगा? इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे और फिर आपको व्यूअर्स ये भी बताएं कि खान साहब को अब इलेक्शन होते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी और तहरीक इंसाफ समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी के बगैर शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। और फिर फवाद चौधरी साहब के खदशात भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और फिर आखिर में बात करेंगे तालिबान के कदम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगे, ये माजरा क्या है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी अफवाहों की सबसे बड़ी खराबी ये है कि सच निकलती हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कोई अच्छी खबर सुनने को आपको नहीं मिलेगी। आम इंतखाबात के लिए असम्बलियाँ तहलील करने का आइनी हक इस्तेमाल करो तो अदालती ढाल इस्तेमाल की जाती है। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का हक इस्तेमाल किया जाए तो स्पीकर साफ इनकार कर देता है या छुट्टी पे चला जाता है। लॉन्ग मार्च का जमहूरी हक इस्तेमाल किया जाए तो गोली चल जाती है। मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात पर भी राजी होने लगे तो हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के आपको इशारे मिलने लगेंगे। अगर इंपोर्टेड हुकूमत की नाकामी साबित हो जाए तो इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करने की बजाय तवील मुद्दत के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लाने के फार्मूले आपको सामने जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्या तमाम ताकतें इमरान फोबिया में मुब्तला हो चुकी हैं? आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम सवालों का जवाब भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात जो है वो क्यों की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे ज़मान पाक में वो शख्स जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें डर रही हैं, उसके पास क्या खबर है और वो क्या हिकमत अमली वो अपनाएगा और उससे इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ये क्यों नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे और टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि हुकूमत हर तरह से नाकामी और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से शिकस्त यकीनी होने के बाद अब हुकूमत और हैंडलर्स ज़्यादा अरसे के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लाने का प्लान बना रहे हैं। हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैं मायूस हूँ कि वो ऐसा किसी सूरत भी नहीं करेंगे। वो सोच रहे हैं। मेरा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है, लेकिन हम कश्ती जला चुके। अगर आइंदा आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क और कौम के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये कोई ना भूले कि मशरक़ी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। और व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम बात है कि इमरान खान ने पहली दफ़ा मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इलेक्शन होते हुए पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। उनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखा जाए। पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई, यानी इसका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कमरों में फैसले होते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस मुल्क पर बड़ा जुल्म किया और हम डिफ़ॉल्ट के करीब खड़े हैं। जनरल बाजवा से हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन रहे। जनरल बाजवा के नज़दीक सियासतदानों की करप्शन का कोई मायने नहीं था। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। जब दोनों ख़ानदानों के मफादात पाकिस्तान से नहीं तो उनसे मिसाक मईशत कैसे करें? हमारी हुकूमत में 5% डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, जब 90% हो चुका है। मुल्क पर कब्ज़ा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल जो है वो किसी सूरत भी हल नहीं हो सकते। व्यूअर्स, ये तो वो खदशात हैं जिनका इजहार खान साहब कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ तक पहुँची कैसे? आपको याद होगा 6-7 माह पहले मैंने आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम हकायक रखे कि मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत की तैयारी की जा रही है। ये एक दो रोज़ का काम नहीं था। बाकायदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, उन्हें उनकी फील्ड के मुताबिक परखा गया और लिस्ट जो है वो तैयार की गई। और आज जो इमरान खान साहब की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया, हमारी उस खबर की आज तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर यह प्लान जो है वो किया जा रहा है।
اب سوال یہاں پر بہت سارے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا اس گھنونے کھیل میں شامل ہیں جو جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، یا پھر ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مشکل فیصلے کر سکتے، بہتر فیصلے کر سکتے. ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے اور خود جو ہے انہوں نے اپنے خاندان کے جو کیسز تھے انہیں ضرور کنٹرول کر لیا. شہباز شریف نے اپنے جو جتنی بھی پچھلے 6-8 ماہ کے اندر جو حکومت چلائی، آخر کار انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لی اور انہوں نے کہا کہ جناب 8 ماہ کی کارکردگی ہم سے نہ پوچھیں بلکہ ہمیں 30 سال پیچھے جانا پڑے گا. انہوں نے دو جو سیاسی جماعتیں ہیں پورے کا پورا ملبہ جو اس کے اوپر ڈال دیا. کسی کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. اس لیے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کروائیں، ایک بہترین حکومت آئے، پاپولر حکومت آئے اور وہ بڑے فیصلے کر سکے، چونکہ دنیا کے اندر کوئی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر سب سے جو خطرناک کام ہوا کہ ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہو گئی اور باقاعدہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے کچھ ہوٹلز کا باقاعدہ نام لے کر باہر سے. اور پھر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فورن آفس اس کے اوپر کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. پاکستان کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر آڈیو ویڈیوز کا ایک گندا اور گھنونا کھیل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی جیت ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو تاریخ جو ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گی. اور بے شک آپ اپنی فیلڈ کے بہترین لوگوں کو اقتدار میں لے آئیں اور حکومتیں وزارتیں ان کے حوالے کر دیں، لیکن جو فیصلے ان کی طرف سے لیے جائیں گے وہ پاپولر فیصلے نہیں ہوں گے. جن فیصلوں کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوتی نا، وہ فیصلے زمین بوس ہو جاتے ہیں اور غیر مقبول فیصلے تاریخ ان کو لکھے گی، چونکہ آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر. اور اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ملک کے اندر ہم جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ لانے لگے ہیں. تو اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ اس کا پاکستان کے نظام کو صحیح کرنے میں کبھی بھی کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب آ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں ایسا کیوں نہیں چاہتی. دیکھیں ان حالات کے اندر جب یہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے تو سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی، جو مجھے وائبز ملی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جناب ان حالات میں جب حکومت ختم ہوگی تو بہتر ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دیں. یہ حکومت عمران خان کے حوالے نہیں کرنی اور نہ ہی ہم نے انتخابات میں جانا ہے، چونکہ اگر ہم انتخابات میں گئے تو اتنی جو غیر مقبولیت، جو گراف ہمارا اوپر چلا گیا ہے، اس کا ہم کس طرح مقابلہ کریں گے. ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے، لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں کر سکے. اور پھر دوسرا ہمارے اوپر الزام ہے، بلکہ الزام تو نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہم نے صرف اپنے خاندانوں کو بچایا. تو ہم کس طرح عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، کیونکہ وہاں پر تو صرف اور صرف جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے آپ کو جیتنا پڑتا ہے. دھاندلے کر لیں، اس کے باوجود آپ نہیں جیت سکیں گے. دیکھیں کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ ان حالات کے اندر اگر ہم نے انتخابات دے دیے تو عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے اور پورا نظام جو ہم نے بڑی محنت سے کھڑا کیا ہے اس نظام کو دوبارہ سے گرا دیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ پاپولر فیصلے ہوں گے، قانون آئین جس میں ہم نے تبدیلیاں کی، عمران خان صاحب نے آ کر سب کچھ جو ہے وہ انڈو کر دینا ہے. تو پھر کس طرح ہم عمران خان، آئین اور اداروں کا جو جس طرح سے جو ایک نئی شکل بنے گی اداروں کی، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اب دیکھیں ایک تو طاقتور ہلکے ٹیکنوکریٹ کی حکومت کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں، ہمیشہ سے یہ پاکستان کا المیہ رہا کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے اقتدار کے اندر اور اپنی اس جو پاور شیئرنگ ہے اس میں کسی کو کبھی بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تو پاورفل جو کوریڈورز ہیں وہ پاور شیئرنگ کے فلسفے پر یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہو جائے، اور اگر مقبول بھی ہوگا تو پھر فیصلے تو کہیں اور ہوں گے. تو اسی لیے ٹیکنوکریٹ حکومت سوٹ کرتی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو. وہ کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہوگا نا کہ جو آپ نے منسٹر لگایا ہوگا اسے آپ فون کریں گے اور آرڈر جاری کر دیں گے اور وہ پھر مجبور ہوگا، چونکہ وہ آئینی طریقے سے تو نہیں آیا ہوگا نا، وہ کسی کے کہنے پر آیا ہوگا. اس کی باقاعدہ جو ہے وہ سلیکشن ہوگی، الیکشن تو نہیں ہوگا نا. تو پھر وہ کس طرح جواب دہ ہوگا نظام کو؟ وہ جواب دہ ہوگا فرد واحد کو. اس لیے سوٹ کرتا ہے ان حالات کے اندر کہ اگر عمران خان انتخابات دے دیے تو واپس جو ہے خان صاحب کا آنا یقینی ہو جائے گا. پھر طاقتور حلقے بھی اس سے پریشان ہیں اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں تو پریشان ہی ہیں. اب سوال اس میں یہ ہے کہ کیا صرف امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ دینے کے لیے ایسا کیا جائے گا؟ دیکھیں امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ ایک طرح سے دی تو جائے گی نا، چونکہ ان کی تیاری بھی نہیں ہے.
اور ان کو معلوم ہے کہ یہ عوام کی عدالت میں نہیں جا سکتے. الیکشن میں اگر اتریں گے تو بھرپور طریقے سے ان کی پٹائی ہوگی, عوام ان کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں گے. ابھی تو ایک بھرم ہے نا کہ الیکشن نہیں ہوئے جی, دیکھیں ہم پاپولر ہیں. اب یہ پوسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو مشکل فیصلوں سے جو ہے مشکل فیصلے کیے, اور پاکستان اس وقت دوبارہ سے اپنے ٹریک کے اوپر آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے, ہمیں مزید موقع دیا جائے, وقت دیا جائے. ابھی تو یہ بھرم جو ہے رکھ کر اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں, لیکن جب الیکشن ہو گئے تو یہ بھرم ختم ہو جائے گا, اور اس بھرم کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی, چونکہ عوام نے اپنا ریئیکشن جو ہے وہ ضرور دکھانا ہے. اور عمران خان کی پاپولیرٹی, مقبولیت کا کوئی توڑ ان سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. اب اس میں ایک انتہائی اہم سوال یہ بھی ہے کہ بیرونی ایجنڈا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوئی وہ کیوں چینج کی گئی؟ اس کی بنیادی وجہ CIA, امریکہ, آپ نے فل سٹاپ لگا دیا. آپ جو بیرونی طاقتیں تھیں, عالمی طاقتیں تھیں, ان کے آگے آپ نے سر نہیں جھکایا, اور آپ نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہم سے خبردار تم نے کوئی تقاضا کیا. تو اس کے نتائج عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. اب یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ کیا گیا, اتنا بڑا وینچر کیا گیا, جو رجیم چینج ہوئی اور جن کرداروں کو استعمال کیا گیا, اور جو عمارت جو ہے وہ کھڑی کی گئی, وہ اس لیے نہیں کھڑی کی گئی تھی کہ 8-9 ماہ بعد دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے اور خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں, تو پھر جن لوگوں کی محنت تھی وہ محنت رائیگاں چلی جائے گی. تو لہٰذا جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اسے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے, اور انٹرنیشنل ایجنڈا بھرپور طریقے سے اپنے جو منطقی انجام ہے اس کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے, اور منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے کیا جائے گا. اسی لیے ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہے. ماضی میں آپ کے سامنے شوکت عزیز اور پھر معین قریشی صاحب کس طرح آئے, بیگ اٹھا کر آئے اور بیگ اٹھا کر چلے گئے. تو یہ پاکستان کی حقیقت ہے, ان طاقتوں کی حقیقت ہے جو اسے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کھوکھلا کر رہی ہیں, جس کے پیچھے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ خدا را الیکشن کرواؤ تاکہ عوام کے نمائندے حقیقت میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں اور پھر وہ فیصلے کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے وائبز مل رہی ہیں اور خان صاحب اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر نہیں ہوں گے اور ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جائے گی, کیونکہ کڑی سے کڑی آپ ملاتے جائیں, رجیم چینج سے لے کر آج تک ملک کے اندر جس طرح حکومت آئی اور جو ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت سب کچھ ہوا کہ پہلے آپ معیشت کو ہٹ کریں اور پھر مشکل فیصلے جو ہیں وہ کروائیں گے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر یا پاکستان کی حکومت سے. اب خان صاحب کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں؟ دیکھیں, پہلا آپشن تو یہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں انتخابات جو ہے ملتوی کروائے گئے, آپ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا, الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ موجود ہے, آپ اسے چیلنج کرتے ہیں, اور عدالتیں کس طرح سے رسپانس کریں گی آپ کی ان پٹیشنز کے اوپر, یہ انتہائی اہم ہوگا. اور پھر دوسرا اہم نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ملک کے اندر الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کیے جاتے ہیں کوئی بھی بہانہ بنا کر, اکنامک ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر یا پھر کچھ اور, تو اس صورت میں بھی پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پھر خیر اگر عدالتیں آپ کو رسپونڈ نہیں کرتی اور جو کچھ آئین میں لکھا گیا اس کی بھی خلاف ورزی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر پاسبلٹیز جو ہے نا, افواہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور بعض دفعہ اس قسم کے شوشے اس لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں تاکہ چیک کیا جا سکے کہ رسپانس کیا آتا ہے دوسری طرف سے, پلس چیک کرنے کے لیے حالات کی سب کچھ کیا جاتا ہے. اور بہترین حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان کا نام لے کر قوم کے سامنے انہیں ایکسپوز کیا جا سکے. فواد چوہدری صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ غور کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیج کر 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنا دی جائے. ملک کے ساتھ تجربے مذاق بند کریں, اور شہباز شریف سے حکومت نہیں چل رہی تو امریکہ یا سے کہیں اور کوئی ٹیکنوکریٹ درآمد کر کے یہاں لگا دیا جائے. غیر منتخب لوگوں کو عوام کے فیصلے کو ماننا ہوگا. آپ امریکہ سے ٹیکنوکریٹ درآمد کر کے تعینات کریں گے, اس کے خلاف احتجاج تو ہوگا, وہ جوتے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. سیدھی بات ہے, ملک کے مسئلے حل کرنے کے لیے الیکشن کروائیں. استعفوں کی تصدیق کے لیے جب بھی آتے ہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کل رات کا ٹائم دیا, لیکن پتہ چل رہا ہے کہ وہ کل رات بھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, اور اسپیکر بھاگ جاتے ہیں. عامر ڈوگر کی اسپیکر آفس سے بات ہوئی لیکن انہوں نے ہمیں کل کا ٹائم دیا ہے. اور 8 ماہ میں دہشت گردی میں 52% اضافہ ہوا. طالبان نے مارگلا کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی ویڈیو بنا کر کہا کہ ہم آ رہے ہیں, اور 1 ہفتے میں امریکہ, چین, آسٹریلیا, سعودی عرب نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر کے اپنے شہریوں کو پاکستان نہ جانے کا مشورہ دیا.
اور افغانستان میں صرف ایک پاکستانی لیڈر کی عزت ہے اور وہ عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرحد پر باڑ لگا رہے تھے لیکن 8 ماہ میں سارا کام ختم ہو گیا۔ بلاول جہاز پکڑ کر امریکہ چلے جاتے ہیں، انہیں افغانستان اور تحریک طالبان کا پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں پتہ۔ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تحریک طالبان پاکستان سے جو مذاکرات ہو رہے تھے نا، تو یہ بات آج کی نہیں ہے، بہت پہلے شروع ہوئی۔ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور شہباز شریف کی حکومت کو یہ کہا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لائیں، اور پھر جنرل باجوہ اور باقی جو سروس چیف تھے انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی کہ کس قسم کے جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اور اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے جو کردار ادا کیا فورن پالیسی کے حوالے سے وہ کوئی اتنا بہتر نہیں تھا جو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آتا۔ بری خبر تو ضرور لے کر آیا کہ طالبان اب پاکستان کے اندر حملے کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، اور طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی افغانستان کے اندر ہوتا رہا، بلکہ یہ 19-20 سال کی ہسٹری ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ تھا، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور بدلہ پھر کیسے لیں گے؟ ان تمام دوستوں سے بھی بدلہ لیا جائے گا جو امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ کا دم بھرتے ہیں۔ اور پھر اس قسم کی سٹیٹمنٹس جب وائٹ ہاؤس سے جاری کی جائیں گی کہ اگر پاکستان کہے تو ہم افغانستان میں ڈرون حملے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا ایک ریئیکشن تو آئے گا۔ لوگ کس طرح افغانستان سے چلتے ہیں اور پھر اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں، عمارتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو ویڈیو کا معاملہ ہے نا کہ مارگلہ سے آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کی ویڈیو بنا کر بھیجی تھی اور کہا کہ ہم جناب آ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کو سوچنا پڑے گا، اور واحد حل یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کروائیں۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر اکانومی سے لے کر اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تک کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ میں پاکستان میں جب بھی کسی سے فون پہ بات کرتا ہوں نا، تو وہ مجھ سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ عرفان آپ یہ بتائیں کہ ہم بچوں کے ساتھ لندن کس طرح شفٹ ہو سکتے ہیں، امریکہ کیسے جا سکتے ہیں۔ پھر بعض لوگ تو اتنے مجبور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم نے تو اپنا وقت پورا کر لیا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں پر سیٹلڈ ہو جائے، ان کا کوئی ایڈمیشن ہو جائے۔ میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، بہت سارا میں ان سے اپنا گرافک کا جتنا بھی کام ہے وہ کرواتا ہوں، کچھ پروجیکٹس کے اوپر ویب سائٹس ان سے ڈیزائن میں نے کروائی، تو وہ پچھلے 1 ماہ سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ برطانیہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں، یہاں پر آ جائیں اور ایک بہتر مستقبل جو ہے ان کا بن جائے۔ یہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے ہیں ویورز۔ بچے پاکستان میں محفوظ نہیں رہے، کب کون سی گولی جو ہے ان کا تعاقب کر رہی ہو، اور کب کوئی بری خبر جو ہے وہ آپ کے دروازے پر آ جائے۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے، لیکن ہماری حکومتیں جو سوئی ہوئی ہیں، انہیں سلمان شہباز نظر آتا ہے، انہیں بلاول زرداری نظر آتا ہے، انہیں مریم نظر آتی ہے۔ کہاں ہے مریم نواز جو لینڈ کرے گی پیراشوٹ کے ذریعے اور پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی؟ تو ویورز، یہ حقیقتیں ہیں، اسی لیے ملک کے اندر عام انتخابات ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور خان صاحب بنی گالہ رہائش کا اپنی واپس جا رہے ہیں، اور آپ اگلے کچھ روز میں دیکھیں گے کہ سیاست جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہونے والی ہے جب خان صاحب بنی گالہ پہنچیں گے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔